अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़ूफ़ फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का जनाब हो गया है आगाज़। FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और इमरान खान साहब पर यह इल्ज़ाम है कि उन्हें तोहफे में मिला हुआ एक हार, जो एक बहुत कीमती हार था, उसको 18 करोड़ रुपए में लाहौर की एक मार्केट में बेचा और उसके सिर्फ चंद लाख रुपए कौमी ख़जाने में जमा करा दिए। बाकी पैसे हज़म गायबुल्ला और उसका कोई भी किसी भी जगह पर हिसाब किताब ही नहीं है। तहाइफ लेकर बेचने की होशरुबा दास्तान मंजरे आम पर आ गई है और ये सिर्फ, जिसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, दैट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ है, बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानियां हैं। क्योंकि अब अगर ये कहानी खुलेगी तोशा खाने की और ख़ास तौर पर उन तहाइफ की जो इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म वसूल किए, तो बहुत कुछ सामने आएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से मिलने वाली घड़ी भी सामने आएगी। तैयब रजब अर्दवान साहब जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से मिलने वाले बेशकीमत तहाइफ सामने आएंगे। इसके साथ साथ मलिक रियाज साहब की तरफ से खतून अव्वल को दिया जाने वाला एक हीरों का हार भी सामने आएगा, कुछ घड़ियां भी सामने आएंगी और इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में हैं और बस नक्का खुलने की देर है, सैलाब आ जाएगा। इमरान खान साहब के खिलाफ जो ताज़ा तरीन इंक्वायरी चल रही है या जिसका आगाज़ होने जा रहा है, उसकी जो सनसनीखेज तफसीलात हैं वो आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा, कल आपको एक खबर दी थी। खबर ये दी थी कि बनी गाला में हुई है एक मशकूक मुलाकात और इस मशकूक मुलाकात में जब वो हो रही थी तो सब लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। उनका हट्टो बच्चों की सदाएं आ रही थी, सबको बाहर खड़ा कर दिया गया था, सबको उधर से दूर दूर हटा दिया गया था कि किसी ने किसी से नहीं मिलना, ना ही किसी को आते जाते देखना है। लेकिन जो नतीजा था वो ज़रा कुछ थोड़ा सा अजीब सा आया। अब इस खबर को अगर हम जोड़ के देखें, कल जो है शहबाज शरीफ साहब की हल्फ बर्दारी की तकरीब से तो कुछ मंजर कुछ आपको साफ होता नज़र आता है कि नहीं आता। क्योंकि एक जानिब आरिफ अलवी साहब ने जमाती टाइगर होने के, इमरान खान साहब के टाइगर होने का सबूत दिया और उन्होंने जो है हल्फ लेने से शहबाज शरीफ साहब से गुरेज किया। उनका ये ख्याल था कि मैं हल्फ नहीं लूँगा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो अहम उहदों पर फाइज शख्सियात हैं, उन्हें बहुत सारे मौके पर ग्रेस का मुजाहरा करना होता है, उन्हें अपनी जो कमिटमेंट है टू देयर ओथ, टू देयर ऑफिस, उसको इस्टेब्लिश करना होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीब हल्फ बर्दारी है वो आरिफ अलवी साहब के साथ साथ एक और वजह से भी बहुत ज़्यादा ही मौजूए बहस रही और उसकी वजह थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की उस तकरीब में अदम शिरकत। और उसमें उनकी अदम शिरकत ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया कि जो है बाजवा साहब वो उन्होंने क्यों शिरकत नहीं की और जो कल ईवान सदर का माहौल था वो इतना ज़्यादा टेंस क्यों था। इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से जब इस हवाले से पूछा गया कि जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब क्यों नहीं आए, तो उनका ये कहना था कि इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी कोई ज़ाती मसरूफियत हो सकती है, जो है मीडिया इसमें से कोई ख़बर ना निकाले। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बज़ाहिर जिसके इम्कानात नज़र आते हैं और कि ये वजूहात होंगी जो कमर जावेद बाजवा साहब नहीं आए। अब उसके अंदर एक वजह तो यकीनी तौर पर इदारे की तरफ से लिया जाने वाला वो इनिशिएटिव है जिसको वो न्यूट्रलिटी कहते हैं, यानी गैर जानिबदारी, कि जनाब हम गैर जानिबदार हैं। और मौजूदा हालात में इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म हाउस से बाहर भेजने के लिए और रात को होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है कि जनाब वहाँ पर भी इस्टेब्लिशमेंट ने किसी न किसी तरीके से कोई रोल प्ले किया था इमरान खान साहब को ईवान इक़्तिदार से रुखसत करने के लिए, क्योंकि वो रुखसत होने पर आमादा नहीं थे, तो रुखसत होने का कोई ना कोई तरीक़ाकार तो अडॉप्ट करना था, तो उनको अडॉप्ट किया गया और उन तरीक़ाकार पर इख्तलाफ भी हो सकता है। और दूसरे साथ ही जैसे ही वो इक़्तिदार से निकले तो अगले ही दिन बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए मुल्क भर में और उन मुजाहरों में जो नारे लगे और जिस तरीके से प्ले कार्ड्स उठाए गए और उसके बाद जिस तरीके से पासपोर्ट जलाए गए, जिस तरीके से कौमी परचम की तौहीन की गई, जिसका जिक्र मैंने कल आपके साथ किया भी था, तो उससे एक ऐसा तासुर डेवलप हुआ कि जनाब जनरल बाजवा साहब इस सारे खेल के अंदर एक पार्टी हैं। लिहाजा ये एक मुख्तलिफ लोगों की राय है
کہ جناب یہ ایک آپٹکس دیا گیا کہ ہم اس پوری گیم کے اندر شریک نہیں ہیں، اسی لیے ہم اس تقریب کے اندر بھی شرکت نہیں کی۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تقریب حلف برداری کے اندر شرکت کرنا چاہے وہ ان کی طبیعت بھی خراب ہوتی تب بھی بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ وہ ملک کے وزیر اعظم بنے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک شخصیت کو نامنیٹ کر دیا تھا جنہوں نے ان کی جگہ پر جا کر وہاں پر شرکت کی، آرمی چیف کی نمائندگی کی ہے اس تقریب میں آئی جی آرمز لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی صاحب نے۔ اس کے علاوہ وہاں پر فضائی اور بری فوج کے سربراہان بھی موجود تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن جو آپٹکس آئے ہیں وہ اس حوالے سے اچھے نہیں آئے۔ اور بنیادی طور پر اس عدم شرکت نے 3 چیزیں اسٹیبلش کی ہیں، یا جو ہے اپوزیشن، موجودہ اپوزیشن، اس کے لیے جو نئے آپٹکس ہیں وہ کریٹ کیے ہیں، کیونکہ وہ ان کی بیس پر اپنا ایک نیا نیریٹو تشکیل دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو یہ لگتا ہے کہ اس تقریب میں شرکت نہ کرنے سے اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ جو عمران خان صاحب کا جو بنیادی بیانیہ ہے فورن کانسپریسی کا، اس کو تقویت ملی ہے کہ جناب واقعتاً ہی کوئی فورن کانسپریسی ہے، کیونکہ اپوزیشن اس وقت کی جب شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، بلاول صاحب تھے، آصف زرداری صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، ان سب کے بارہا مطالبے کے باوجود جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کی طرف سے واضح طور پر باہر آ کر 2 ٹوک اعلان نہیں کیا گیا کہ جناب یہ کانسپریسی کی جس کا ذکر عمران خان صاحب کر رہے ہیں، یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہی اس کا آؤٹ کم ہے، یا اس مراسلے میں جس کا ذکر عمران خان صاحب بارہا کر رہے ہیں اور ابھی بھی ان کی جو انتخابی مہم وہ چلا رہے ہیں، یا اپنی احتجاجی کیمپین جو چلا رہے ہیں، اس کی بھی بیس وہی ایک ڈپلومیٹک کیبل ہے اور اسی کی بیس پر وہ اپنا نیریٹو چلا رہے ہیں۔ اب جو ذرائع جو اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع ہیں ان کی طرف سے جو بات سامنے آئی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب ہم جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کا جو اعلامیہ ہے ہمارا رد عمل اس اعلامیہ تک ہی محدود ہے۔ اب اگر اس اعلامیہ کا جائزہ لیں تو وہاں پر تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، نہ وہاں پہ کانسپریسی کا ذکر تھا اور نہ ہی وہاں پر تحریک عدم اعتماد کا ذکر تھا، لیکن یہ جو جس طریقے سے ایک مومنٹم ڈیولپ ہوا اور اس کے نتیجے میں ایک پریشر ڈیولپ ہوا، کیونکہ جس طریقے سے لوگ نکلے، جس طریقے سے مظاہرے کیے گئے، جس طریقے سے پلے کارڈز لہرائے گئے، کچھ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بھی دکھائے تھے، اس سے ایک پریشر آیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور انہوں نے اس پروسیس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کی، اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ یقینی طور پر اسی تناظر میں جائے گا کہ جناب عمران خان صاحب کے موقف کو سپورٹ کی گئی۔ اسی لیے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ جو ہے تقریب حلف برداری اس کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی۔ دوسرا، اس بات کو تسلیم کرنے کا تاثر جا رہا ہے کہ یہ جو پبلک پروٹیسٹ ہوئے ہیں اکراس دی پاکستان، ان کی تعداد جتنی مرضی ہے لیکن پروٹیسٹ ہوئے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کی اچھی خاصی تعداد بھی موجود تھی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو آپٹکس آ رہے ہیں، جو اس کے نتیجے میں جو رائے بن رہی ہے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر کہ جناب یہ والا جو پریشر ہے یہ کام دکھا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑا سا اپنا قدم پیچھے کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نو منتخب حکومت کے ساتھ اپنا ایک ڈسٹنس شو کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب ہم اس سارے عمل کے اندر کسی بھی طور پر شریک نہیں ہیں۔ اب اس کا جو نقصان ہے وہ بھی یقینی طور پر آنے والے دنوں میں اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ بات درست ہے کہ پبلک پریشر نے ہی اسٹیبلشمنٹ کو ایک قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر پبلک پریشر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ سامنے آتا ہے، جس طریقے سے عمران خان صاحب نے 13 اپریل کو پشاور سے اپنی احتجاجی کیمپین شروع کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور پشاور آپ کو پتہ ہے بہت ہی حد تک آج کل بہت ہی زیادہ خبروں میں ہے، پشاور ہو رہی تھی ہر طرف، تو پشاور سے شروع کرنا بھی بہت زیادہ معنی خیز ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو دوسرا مرحلہ ہے 18 اپریل کو انہوں نے کراچی میں بھی ایک جلسہ عام کا اعلان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس کو یہ جو اسٹریٹ ایجیٹیشن ہے اب وہ اس کی طرف جا رہے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کر
رہے ہیں, اور ایسی صورت میں یقینی طور پر جب ایک جو ماحول ہے سیاسی وہ گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کا پریشر آنا شروع ہوتا ہے, اور خاص طور پر ایسے لوگوں پر جب نعرے لگ رہے ہوں, چوکیدار چور ہے جو میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا, لال حویلی کے باہر یہ نعرے لگے اور دیگر جگہوں پر بھی نعرے لگے, اس کے ساتھ پلے کارڈز وغیرہ, اور اس نے ابھی آگے بڑھنا ہے کیونکہ کسی بھی جگہ پر خاص طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پاکستانی پرچم کی توہین, پاسپورٹ کو جلائے جانا, فوج کے خلاف نعرے لگانا, اعلیٰ ترین شخصیات کو کے خلاف باتیں کرنا, ان کے خلاف پلے کارڈ لہرانا, اس کے اوپر ابھی تک کسی کو عمران خان صاحب کی طرف سے کسی پر کو یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی یہ ایسی باتیں نہ کرو, یہ باتیں غلط ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سارے جو پریشر ہے اس کو بھی اپنی ایک الیکٹورل کیمپین کا ایک حصہ, اپنی ایک پریشر ٹیکٹس کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ بات درست ہے کہ صرف پہلے دن کے مظاہروں کی وجہ نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹیکٹس ہے وہ کامیاب ہو گیا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر پریشر اور بڑھے گا تو پھر یہ چیزیں پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گی. اسی طریقے سے شہباز گل صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ بزرگوں مان جاؤ, بلنڈر ہو گیا ہے. اب یہ بزرگوں انہوں نے کس کو کہا, کس کو انہوں نے یہ کہا کہ بلنڈر ہو گیا ہے, کون سا بلنڈر ہو گیا ہے؟ یہ اسی سمت کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جناب آپ نے ایک نئی منتخب حکومت کے ساتھ ڈسٹنس کریٹ کرنے کا جو تاثر دیا, غلط ہے درست ہے قطع نظر اس بات سے, وہ اب موجودہ حکومت کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ نئے آپٹکس کو کریٹ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ طاقت کے ساتھ استعمال کریں گے. تیسرا پہلو اس ساری کی ساری صورتحال کا یہ ہے کہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیا گیا کہ پاکستان کے اندر اندرونی سیاسی صورتحال وہ حساس بھی ہے اور سنگین بھی ہے. ایسی صورتحال میں کسی بھی پبلک فورم پر جا کر, کسی بھی ایسی جگہ پر جا کر نئی منتخب حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے امیج کے لیے. یہ ایک تاثر, میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا تاثر بھی شاید اس سارے سینیریو سے جو تحریک انصاف ہے وہ کشید کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جس طریقے سے میں آپ سے بتا رہا ہوں ایسی میڈیا کیمپینز نہ چلتی اور ایسے جو رائے ہے وہ ڈیولپ نہ ہوتی جس طریقے سے شہباز گل صاحب نے کہا کہ بزرگوں بلنڈر ہو گیا. صدیق جان صاحب بھی ٹویٹ کر رہے ہیں, عمران ریاض خان صاحب بھی ٹویٹ کر رہے ہیں, اور وہ جو بیسک ان کا جو ہٹ ہے وہ یہی ہے کہ جناب غلطی ہو گئی ہے, تسلیم کر لیں غلطی ہو گئی ہے, یعنی فوری طور پر بیک اینڈ پہ واپس آئیں اور یہ جو غلطی, یہ جو بلنڈر ہوا ہے اس بلنڈر کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. اور اس کو ریکٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے؟ نئے الیکشنز کے ذریعے. اور اس ساری ایک ایکٹ نے بہت ساری چیزوں کو بہت زیادہ ہی خلط ملط کر دیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کر دیا ہے, جس کا کوئی نہ کسی طریقے سے اب وضاحت آنا ضروری ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اس تقریب میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے جو اصل وجوہات ہے اس کا بھی ابھی تک ISPR کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا. یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ کیوں نہیں آئے, کیا ان کی طبیعت خراب تھی, کوئی اور مصروفیت تھی, شہر سے باہر تھے. اس قسم کی بھی وضاحت کرنے کی ضرورت پیش نہیں, اس کو نہیں سمجھے گی, لہٰذا وہ وہاں اس کی وجہ سے نئی کنفیوژن جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں. اچھا, ان کی جو عدم شرکت تھی وہ اس تقریب کے اندر بھی بہت زیادہ نوٹ کی گئی. مریم صاحبہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں آئی. مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی پتہ چلا ہے. احسن اقبال صاحب سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق حکومت نے فوجی قیادت اور فوج کے خلاف جس قسم کی مہم چلائی ہے عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے ہی یہ فیصلہ لیا گیا ہو. اب یہ احسن اقبال صاحب نے انفیکٹ یہ ایک جملہ جو انہوں نے جو میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں, یہ BBC کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے, تو اس ایک جملے کے اندر ان تمام چیزوں کی تصدیق مجھے بظاہر اپنی فیل ہو رہی ہے کہ یہ انہی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں جس کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذرا تفصیل سے ذکر کیا. البتہ اب نئی حکومت نے اپنا چارج سنبھال لیا. شہباز شریف آج 7 بجے ہی پہنچ گئے مانع وزیر اعظم, ادھر وہ پہنچے تو وہاں پہ تھلی مچ گئی, یار ہے بندہ صبح ہی آ گیا, اور پھر ساتھ ہی انہوں نے آرڈر کر دیا کہ جناب کل سے دفتر 8 بجے
بجے لگے گا. ہفتے میں جو 2 چھٹیاں تھیں وہ ختم, اب صرف ایک چھٹی ہوگی اتوار والے دن. صبح 8 بجے دفتر پہنچے تاکہ شہباز سپیڈ کے ساتھ کام کیا جا سکے. اور یقینی طور پر پاکستان کو ایسے ہی اقدامات کی ضرورت ہے, فوری نوعیت کے, ہنگامی نوعیت کے, تاکہ اس وقت یہ جو اکنامک انریسٹ ہے اس کو پراپرلی ایڈریس کیا جا سکے. اب اس سارے سینیریو کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی نئے آپٹکس کریٹ کر رہی ہے, نئے بیانیوں کو تشکیل کر رہی ہے, نئے پریشر ٹیکٹکس کو استعمال کر رہی ہے. اب ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری جانب ایف آئی اے نے اس سارے پریشر والی صورتحال میں عمران خان صاحب کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا, اور تحقیقات کی بھی ہے تو اس الزام کے تحت جس کے اوپر خود عمران خان صاحب ماضی میں تنقید کرتے رہے ہیں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب پر. ان پر یہ الزام لگا رہا کہ وہ اور ان کی اہلیہ ایک ہار جو ان کو ملا تھا ٹرکش پریزیڈنٹ کی اہلیہ کی طرف سے, وہ یہ ہار واپس لے گئے. تنقید کی گئی جس پر یوسف رضا گیلانی صاحب نے وہ ہار واپس لا کر توشہ خانے میں جمع کرا دیا, لیکن ان کی جان نہیں چھوٹی آج تک اس الزام سے. لیکن اب عمران خان صاحب نے کیا کیا, یہ جو تفصیل ابھی تک ایف آئی اے ذرائع بتا رہے ہیں یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. ایف آئی اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ایک تحفہ ملا عمران خان صاحب کو, وہ تحفہ بہت ہی زیادہ قیمتی تھا, اور وہ تحفہ خاتون اول کو, سابق خاتون اول کو آ گیا پسند. اب چونکہ ان کو آ گیا پسند, لہٰذا اس پسند کے اوپر تو عمران خان صاحب کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا ان کو پسند آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس ہار کو توشہ خانہ جہاں پر سارے سرکاری تحائف ہیں وہ جمع کرائے جاتے ہیں, یہ بھی وہاں پر جمع کرایا جائے گا. لیکن پھر یہ طے پایا کہ نہیں یاد پیسے وٹے جان, رقم آنی چاہیے. تو عمران خان صاحب کے دستے راست ہیں زلفی بخاری صاحب. اس مرتبہ زلفی بخاری صاحب کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ جناب وہ یہ ہار فروخت کریں گے. زلفی بخاری صاحب یہ ہار لے کے آ جاتے ہیں لاہور, اور لاہور کے ایک بہت بڑے جولر کے پاس وہ جاتے ہیں اور جا کے اس ہار کو فروخت کرتے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس ہار کی اس جولر نے جو قیمت لگائی وہ لگائی 18 کروڑ روپے, اور عمران خان صاحب نے صرف 8 یا 9 لاکھ روپے سرکاری خزانے میں جمع کرا کے باقی پیسے کر لیے, ہضم ڈکار لیے, اور اس کی خبر بھی نہیں نکالے گی. اب یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ سنگین ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی توشہ خانے کے حوالے سے عمران خان صاحب پر بہت زیادہ اعتراضات اٹھتے رہے. آپ کو یاد ہوگا امداد سمرو صاحب نے ایک سٹوری بریک کی تھی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کو ملنے والی ایک قیمتی گھڑی کی, وہ گھڑی کا جو کمپنی تھی پتہ نہیں ونسٹن کر کے کوئی نام تھا اس کا, اس کی بڑی وہ تھی گھڑی, اور وہ گھڑی خاص آرڈر پر بنوائی گئی تھی اس کمپنی سے, اور صرف وہ 2 گھڑیاں بنوائی گئی تھیں. عمران خان صاحب کو وہ گھڑی تحفے میں ملی. اون چودھری صاحب کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ اس گھڑی کا ذرا تیا پانچا کرنا ہے. اون چودھری صاحب وہ گھڑی لے کر گئے دبئی, وہاں پر جا کر اسی کمپنی جہاں نے وہ گھڑی بنائی تھی اس کو جا کے بیچنے کی کوشش کی, تو اسی نے ان کو نا کراؤن پرنس کو فون کر دیا, یعنی ان کا جو اہلکار ہیں ادھر ان کو فون کر دیا, ان کا جو سیکریٹریٹ ہے, کہ جناب یہ آپ نے 2 گھڑیاں آرڈر کی تھیں تو کوئی ایک گھڑی آپ کی گم تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں جی, ایک تو ہمارے پاس پڑی ہے, دوسری عمران خان کو دی تھی تحفے میں. انہوں نے کہا جی وکٹ آ گئی ہے. انہوں نے کہا اچھا کتنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کہا جی 14 کروڑ یا 16 کروڑ روپیہ. انہوں نے کہا یہ ان کو دے دو اور یہ گھڑی ہمیں واپس بھجوا دو. گھڑی ادھر واپس چلے گی, پیسے ادھر آ گئے. لیکن اس کے اوپر, اس اسکینڈل کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے دور کے اندر مکمل طور پر خاموشی اختیار کی گئی. اسی طرح اسلام آباد کے ایک بہت سینئر بہت کمپیٹنٹ جرنلسٹ ہیں, مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے, رانا ابرار خالد صاحب. رانا ابرار صاحب نے بھی توشہ خانے کے معاملے پر ایک جو رائٹ فار انفارمیشن ہے, رائٹ فار ایکسیس ٹو انفارمیشن, اس کے تحت انہوں نے ایک درخواست دی کہ جناب عمران خان صاحب کو جو غیر ملکی تحائف ملے ہیں ذرا ان کی ڈیٹیلز دے دیں. ان کو ڈیٹیلز تو نہ ملی, البتہ ان کے گھر کے اوپر ارد گرد جو ہے وہ مشکوک افراد آ کے ان کو ہراساں کرتے رہے. اور اس کے بعد شہباز گل صاحب کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ جناب یہ تفصیلات ہم نہیں بتا سکتے, یہ قومی راز ہے, اور یہ جو اس راز کو افشا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو قومی سلامتی ہے یہ متاثر ہو جائے گی. پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے لیے رجوع کیا, وہاں پر بھی حکومت نے آج تک تفصیلات جمع نہیں کرائیں. اب ایف آئی اے نے جو تحقیقات شروع کی ہیں اس کے اندر یہ پتہ چلا ہے اب تک کہ عمران خان صاحب کو ان کے جو
दौर था उसके अंदर तकरीबन 139 गिफ्ट्स मिले हैं। और उन गिफ्ट्स का क्या स्टेटस है, तोशा खाने के रिकॉर्ड अभी तक अवेलेबल नहीं है। FIA वो चाहती है कि वो रिकॉर्ड मिले ताकि अगले काम का आगाज़ किया जा सके। अलबत्ता ये जो हीरों के ये जो भी हार, जिसका मैं आपको कीमती हार जिसका 18 करोड़ रुपए में बेचा गया, इस हवाले से उस ज्वेलर को जिसको जुल्फी बुखारी साहब ने ये हार बेचा, उससे इंक्वायरी मुकम्मल भी कर ली गई है, उससे तमाम तफसीलात भी ले ली गई हैं। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो तहकीकाती अमल है यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ों को अफशा करेगा। मैंने जिस तरह से गुजारिश की, दैट इज़ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये सिर्फ एक छोटा सा एक वो जो है कहते हैं ना कि हमें सिरा सा है। जब इस सिरे को पकड़ के खींचने शुरू करेंगे तो नई नई कहानियाँ खुलेंगी, तब पता चलेगा कि ये नेक साफ शफाफ चली हुकूमत, ये जो दयानत अमानत सर्टिफिकेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन का ये जो कॉन्सेप्ट था, ये अंदर से कितना बदबूदार और कितना सड़ा हुआ था। ये आने वाले दिनों के अंदर जब ये परतें खुलेंगी ना इन सारे मामलात की, तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अभी बहुत सारा काम बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं। देखना यह है कि ये जो कहानी है ये अब किस मोड़ पर जाती है, क्योंकि हर दो तरफ से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जारी हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।